अस्सलाम नाज़रीन किराम, आज वैसे तो छुट्टी का दिन है और छुट्टी के दिनों में हम आमतौर पर हमारे यहाँ सियासत भी छुट्टी पर हुआ करती है। तो आप यही समझ लें कि आज सियासत छुट्टी पर है। वैसे भी इमरान खान ने धरने का या लॉन्ग मार्च का जो ऐलान है वो 5-6 दिन बाद करना है। इतने दिनों में कल परसों से मुकदमे शुरू हो जाएंगे, मुकदमे चलेंगे, हम लोग उसमें उलझ जाएंगे। इसमें एक मसला ऐसा रह गया है जो बहुत इम्पॉर्टेंट था हमारी पाकिस्तान की मुआशी तारीख के लिए ख़ास तौर पर, और जिस पर हम बार बार गुफ्तगू किया करते थे और बार बार रोना रोया करते थे कि फेटफ में हम ग्रे लिस्ट में है, हमें ब्लैक लिस्ट में ना कहाँ कर दिया जाए, हम वाइट लिस्ट में वापस आएँ कि ना आएँ, आने दिया जाए कि ना आने दिया जाए, इंडिया हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, हमारे साथी हमारा साथ दे रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन इसकी क्या सूरत हाल क्या है और इसका अब जब हम ग्रे लिस्ट से निकल आए हैं तो इसका हमें फ़ायदा क्या होगा और पाकिस्तान की मईशत जो है इसके बाद कौन सा रुख इख्तियार करेगी। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सलमान शाह साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना और पाकिस्तान के एक बहुत ही शानदार किस्म के हमारे माहिर मईशत हैं और लंबा अरसा बहुत से अदारों में सर्व भी किया है, पंजाब गवर्नमेंट में भी किया है, लेकिन बहरहाल साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना यही एक तारफ़ हुआ करता है। डॉक्टर आबद कजूम सैरी साहब होंगे जो SPDI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं या इकोनॉमिस्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ होंगे। इनको आप अस्करी तज़िया नगार कह लें, जब फौजी सिविल में आता है तो तज़िया नगार ही हुआ करता है, हम ऐसे अस्करी तज़िया नगार का लगा देते हैं। बड़े ही नपे तुले अल्फाज में बात को कहने के ये माइल अंदाज है इनका और मेरे इस लिहाज से बड़े पसंदीदा लोगों में शामिल हैं। आमिर ज़िया साहब हैं, मेरी तरह सीनियर सहाफ़ी हैं, मेरी तरह सीनियर सहाफ़ी तो नहीं, मेरी तरह सहाफ़ी हैं, ये कहना चाहता हूँ। सीनियर का लफ्ज़ अगर मैं उनके साथ तो लगा सकता था, अपने साथ तो नहीं लगा सकता ना। तो और बहुत हमारे एक माकूलियत के साथ बात को बयान करने का मलका रखते हैं। सलमान शाह साहब, डॉक्टर साहब सबसे पहले शाह साहब मैं आपसे ही बात करना चाहता हूँ, हमें समझाएं ये मसला था क्या और अब हमने क्या गेन किया है, और इस पर ख़ास तौर पर इसके बाद मैं जनरल साहब से पूछूंगा कि शहबाज शरीफ ने ख़ास तौर पर रिवील किया है कि फ़ौज ने इसमें बहुत अहम रोल अदा किया है जो इतने अरसे हमें पता नहीं चला। कोरोना के बारे में तो पता चल गया था हमें, इसके बारे में हमें पता नहीं चला था। तो क्या ये फैटफ क्या मसला था हमारे लिए और हम कैसे इससे निकले, कैसे बचे? देखिए, एक तो बात मीर साहब ये है कि फैटफ का मतलब है फाइनेंशियल जो एक्शन टास्क फोर्स, जी जी, जो कि दुनिया का जो फाइनेंशियल निज़ाम है, पर्टिकुलरली वेस्टर्न दुनिया का, उसमें बैंकों में जिस तरीके से पैसे को मूव किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह और एक डोमेन से दूसरी डोमेन में, तो उसको जो ट्रांसफर्स हैं वो जेन्युइन होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और पता होना चाहिए कि ये किस लिए की जा रही हैं और ये कहाँ से आया है पैसा और कैसे ये इस्तेमाल होगा आगे चल के। और उसमें जो दो मेजर प्रॉब्लम्स आ रही थी कि जब दहशतगर्दी का ज़माना था तो बहुत सा पैसा जो है वो बैंकिंग सिस्टम्स के जरिए दहशतगर्द तंजीमों को पहुंचता था और उस पैसे से फिर वो आगे अपना काम करते हैं। तो ये एक था निज़ाम के दुनिया के जो डिफरेंट ममालिक हैं उनके जो इंटरनल फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं उनमें क्या वो कंट्रोल्स मौजूद हैं जो कि ये डिटेक्ट कर सकें कि ये जो पैसा है जो इलीगल है या जो दहशतगर्दी के लिए है या जिसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं कि गंदे पैसे को साफ किया जाए, वो बैंकिंग सिस्टम उसको फैसिलिटेट करता है इन चीज़ों को या वो इनको डिटेक्ट करता है। सो बेसिकली जब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया तो पाकिस्तान में आपको पता है कि एक बहुत बड़ा डायस्पोरा है हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज का, और वो पैसा ज्यादातर हवाले के जरिए भेजते थे और हमारे बैंकिंग सिस्टम में भी अगर कोई आता जाता था तो उसमें कोई पूछगिछ नहीं थी। और फिर वो पैसा पाकिस्तान में जब पहुंचता था तो वो ज्यादातर तो पाकिस्तानी
جو عوام ہیں ان کے لیے تھا، ان کے گھر والوں کو بھیجا جاتا تھا، لیکن اس میں پیسہ ایسا بھی تھا جو دہشت گردی میں استعمال ہوتا رہا، اور اس طرح سے پاکستان کے اوپر فوکس آ گیا، اور فوکس بڑی عرصے تھا یہ. آئی تھنک جب امریکہ نے وار آن ٹیرر شروع کی ہے 9/11 کے بعد، اس وقت پاکستان فوکس میں آیا، اور اس وقت سے پاکستان پہ پریشر تھا. آپ کے زمانے میں بھی یہ رہا تھا میرا خیال گرے لسٹ میں؟ گرے لسٹ میں نہیں تھا، بٹ ہم چینج کر کے گرے لسٹ سے گریجویٹ بھی کر گئے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ فائنلی 2017 میں یا 2018 میں ہم پھر دوبارہ گرے لسٹ میں آئے، اور 4 سال پھر ہم گرے لسٹ میں رہے. تو یہ جو ہے اس کی پاکستانی بینکنگ سسٹم میں ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ ہر قسم کی ٹی ٹی بھی لگ جاتی ہے. جب آپ نے کسی کو بھیجنا ہے ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کے اکاؤنٹ کو استعمال کیا گیا. تو بہت سی کمزوریاں تھیں ہمارے بینکنگ سسٹم میں. سو اب آئی تھنک کہ جو 36 پوائنٹس تھے انہوں نے جو ہائی لائٹ کیے تھے، جس میں کچھ زیادہ سختی نہیں کی گئی ہمارے ساتھ، تو لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سیاسی طور پر استعمال کیا گیا اس کو، فیٹف کو. جی ظاہر ہے کہ اس میں سیاست بھی آ گئی، کیونکہ اس میں ہندوستان میں جو دہشت گردی کا وہ الزام لگاتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ پاکستان سے آ رہی ہے اور پاکستان ان کو فائنینس کرتا ہے. تو وہ ظاہر ہے انڈیا ممبر تھا فیٹ ایف کا، تو اس نے اس کا استعمال کیا ضرور، اور ہمیں اس سے نقصان بھی ہوا. لیکن میرا خیال جو پازیٹیو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب ایک کالا دھبا تھا ہمارے پہ، وہ اتر گیا ہے. اتر گیا ہے جی، اتر گیا. اور دنیا کو یہ اب ہم نے باور کرا دیا ہے کہ ہمارا جو فائنینشیل سسٹم ہے وہ اب انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو میٹ کرتا ہے. اور اس وقت بہت سے ممالک ہیں، برطانیہ ہو یا یو اے ای وغیرہ، وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی منی لانڈرنگ کے یہ ذریعے بنتے ہیں، لیکن پاکستان نے وہ ساری اپنی بند کر دی ہیں. شاہ صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. میں جنرل صاحب سے، جنرل غلام مصطفیٰ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی شہباز شریف صاحب نے یعنی کہ آفیشیلی ریویل کیا ہے کہ فوج کے اندر باقاعدہ اس کا ایک سیل میجر جنرل کے نگرانی میں بنایا گیا تھا جی ایچ کیو میں، جس نے ساری چیز کو، ہماری لیجسلیشن ہوئی، ہمارے قانون بدلے گئے، انٹرنیشنل لیول پہ کام ہوا. فوج نے اس معاملے میں بہت بنیادی کردار ادا کیا ہے. آرمی چیف کی تعریف بھی کی ہے انہوں نے، وزیر اعظم نے. اور ہمیں یہ تو پتا تھا کرونا میں فوج کا ایک بڑا بنیادی رول ہے، انہوں نے جو سیل بنایا ہوا تھا اس میں کیا کردار ہے، یہ علم نہیں تھا. جنرل صاحب آپ کے معلومات کے مطابق کیا اس میں فوج نے کردار ادا کیا ہوگا؟ دیکھیے 2015 میں یہ جب پہلی دفعہ یہ مسئلہ کھڑا ہوا تو جنرل زبیر حیات جو صدر چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی تھے، انہوں نے باقاعدہ سب کے ساتھ مل کر بہت ساری چیزیں اس میں سے نوٹ کی، اور اس وقت حکومت سے بات کی گئی کہ اس کو ہم نے متفقہ طور پہ بیٹھ کے اس کو ہم کام کریں. لیکن جو یہ جواب کی نہیں ہو سکا، اور جب یہ جنبازیہ چیف بنے ہیں تو اس وقت بھی ہمارے سر کی تلوار لٹک رہی تھی. ایک سیاسی ہتھیار ہے جو استعمال ہوتا رہتا ہے پاکستان کے خلاف. اس وقت کی حکومت کے ساتھ مل کر پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ہم باقاعدہ ایک ٹیم کے طور پہ کام کریں، کیونکہ اس میں صرف ایک محکمہ انوالو نہیں تھا، اس میں بہت سارے اکراس دی بورڈ جو ہمارے حکومتی محکمے ہیں سب انوالو تھے. ان سب کو ایک ٹیبل پہ لے کے آنا، ان سب کو ایک ساتھ لے کے چلنا، سٹیپ بائی سٹیپ ایک طریقے پہ کام کرنا، وہ نہیں ہو رہا تھا. تو یہ پھر اس وقت ایک ٹیم بنی، اور اس ٹیم میں ہمارے سینئر آفیسر جنرل صاحب وہ اس کے انچارج بنائے گئے. اس میں حکومت کی طرف سے بھی حکومت کو بھی داد دینی چاہیے کہ ان کے بھی بڑے قابل یہ ہونہار ہمارے نئے وزیر ہیں لاہور کے میاں اظہر کے صاحبزادے، انہوں نے بھی اور جتنے بھی ہمارے محکمے تھے سب کو ملا کے بیٹھ کے بڑا پینس ٹیکنلی اسٹیپ بائی اسٹیپ کام کیا گیا تاکہ کوئی چیز رہ نہ جائے اور یہ پاکستان کے خلاف تلوار لٹک رہی اس کو دور کیا جائے. اب دیکھیے گزشتہ 3-4 سال سے بارہا اس کی سیٹنگ ہوئی، ہر دفعہ کوئی ایک پوائنٹ رہ جاتا تھا، کبھی گول پوسٹ چینج ہو آتے تھے کہ پاکستان کو سرحد میں مجبور کیا جائے. قانون سازی میں بھی یہ بات تو ریکارڈ پہ آ چکی، قانون سازی میں بھی سب پارٹیوں کو اکٹھا کرنے میں فوج معاون ثابت ہوتی رہی ہے. جی وہ کئی موقع ایسے آئے جب سیاسی پارٹیوں کے اپنے اپنے نقطہ نگاہ تھے، لیکن فوج نے بیچ میں پڑ کر، خاص طور پہ جنرل باجوہ صاحب نے
تمام پارٹیوں کو بھی راضی کرنے میں اور پھر مقام پہ لانے میں کہ جب یہ بات سمجھ آئیں کہ یہ قانون سازی محض پاکستان کے لیے ہو رہی ہے، اس سے پاکستان کا فائدہ ہو جائے، اس میں تمام سیاسی پارٹیوں کو بھی داد دینی چاہیے۔ انہوں نے بھی اس بات کے احساس کیا، اور جو تھوڑی بہت ہوتی ہے اپنے سیاسی معاملات کے چھوڑ کے اس سے اتفاق ہوا، اور جس کا یہ ہے کہ آج پاکستان ان سب مراحل سے گزر کے اسٹیج پہ آ گیا ہے۔ دیکھیے ہم یہاں کر ہمیں فائدہ اس چیز کا یہ ہے کہ دنیا کے سامنے جیسا بھی شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ دنیا کی نظروں میں ہمارے جو سسٹمز ہیں وہ ابھی کوشر ہو چکے ہوئے ہیں، باوقار ہو گئے ہیں۔ اب ہم سو کالڈ دنیا کی نظروں میں ہم مسلمان ہو چکے ہوئے ہیں، لیکن بات یہ رکنی نہیں چاہیے ہمیں اس کے اوپر پوری تندہی سے اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ دیکھیے پاکستان کو دباؤ میں رکھنا ایک ہتھیار ہے، اور جو ہمارے مالی معاملات ہیں ویسے آپ جانتے ہیں اکنامکلی ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں، جس کی وجہ سے بارہا ہماری لگامیں جو مغرب کے ہاتھ میں چلی جاتی ہیں، اس کو ہم نے ایک ہتھیار کے طور پر دوبارہ استعمال نہیں ہونے دینا، اور ہمارے خلاف جو بھی بات تھی ہمیں ایک کو ایکٹیو رکھنا پڑے گا، کیونکہ ایک ٹیم لگاتار اس پہ رہے اور جو اسپیسیفکلی ان چیزوں کو دیکھتی رہی، تاکہ کہیں بھی اگر کوئی اشارہ بھی ہو تو ہم فوراً آگے بڑھ کے اپنے آپ کو سنبھالیں، کام کریں۔ ٹھیک بات ہے جی، ٹھیک بات ہے۔ عامر ضیاء صاحب کیا کہیں گے آپ، کیا تجزیہ؟ اس ساری باتیں آپ نے جنرل صاحب کی سن لی، ہمارے سلمان شاہ صاحب کی بھی سن لی، اس کا سارا پس منظر بھی سامنے آ گیا کہ فوج نے کیا کام کیا، سول نے کیا کام کیا، سارے ادارے مل کر اس میں لگے رہے، باہر جو بھی بیان بازی ہوتی رہی اندر اتفاق رائے پیدا ہوتا گیا۔ تو آپ کیا کہیں گے اب ہم کہاں اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو بات ہی کہ ظاہر ہے کہ مستند ترین جو نام ہے سلمان شاہ صاحب اور غلام مصطفیٰ صاحب، انہوں نے اتنی مطلب ہے جامع انداز میں چیزوں کا پس منظر بتا دیا اور پیش منظر کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے، اور یقیناً یہ ایک ٹیم ورک تھا، اور اس میں ظاہر ہے کہ جو اگر فوج نے لیڈ لیا تو اس میں آپ کی جو سول گورنمنٹ نے جس طرح سے اس کا ساتھ دیا، اور سارے انسٹیٹیوشن تھے، اس میں ظاہر اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی ہے، اس میں ہماری فائنانس منسٹری بھی ہے، اور ہمارے جو ایکسپرٹ ہوں گے معیشت کے، ان سب کا ایک کردار ہے، تو بڑا ایک آپ کی مشترکہ کاوشوں کا نتیجہ تھا۔ اور چونکہ ہماری سیاست میں اتنی زیادہ زہر آلود تھی، اس میں یقیناً پھر جو ایک حزب اختلاف کے لوگوں کو ساتھ بٹھانا، ان کو منانا کہ وہ بغیر شرائط کے آ جائیں اور وہ بیٹھ کر اس قانون سازی میں مدد کریں، تو وہ بھی ایک بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اچھا یہ بات تو ہو گئی، لیکن ہمارے ہاں یہ جب سے آپ دیکھیں، میں ایک خدشے کی طرف اشارہ کروں گا کہ جب سے ہمارے یہاں ماشاءاللہ اسحاق ڈار صاحب آئے ہیں تو انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ جی ڈالر اور روپی کی جو پیرٹی ہے وہ ان کی پسند کے مطابق ہو، اور روپی جو ہے وہ ذرا سا مضبوط ہو جائے۔ اب ہمارے پاس جو ہے، آپ کو پتہ ہے، مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے جو معاشی فنڈامنٹلز ہیں وہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو ریٹ جو ان کی خوشی کا چھپتا ہے، روز ہم اخبار میں پڑھتے ہیں اگلے دن صبح کہ 220 پر ہے، 221 پر ہے بمقابلہ ڈالر۔ ایک وہ ریٹ ہے کہ جو ہماری مارکیٹ کا کالے بازار کا ریٹ ہے، اور وہ ریٹ 236 ہوتا ہے، 240 ہوتا ہے، ڈالر مل نہیں رہے لیکن لوگ جو ہے پیسہ پھر بھی بھیج رہے ہیں۔ اور پھر وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حوالہ ہنڈی کا جو ہے وہ زور ہے، جو لوگ باہر سے ہمارا پہلے بینکنگ چینل کے اوپر ان کو اعتماد ہوتا تھا کہ جی وہی ریٹ ہیں کہ جو مطلب ہے مارکیٹ کے ریٹ ہوا کرتے ہیں، تو لوگوں نے پھر حوالہ ہنڈی کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ پچھلے دنوں تو اوپن مارکیٹ کے ریٹ جو ہیں وہ انٹر بینک ریٹ سے کم ہو گئے تھے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کراچی کا 236 240، اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ میں تو کراچی کے بزنس مین سے اور مارکیٹ سے بڑا ان ٹچ رہتا ہوں، کیونکہ میرا مضمون بھی ہے تھوڑا سا یہ، تو میں آپ کو بالکل اس طرح، تو مجھے اندیشہ ہے اس چیز کا، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو ایک ہے نا کہ مصنوعی طریقے سے آپ اگر رکھیں گے کہ آپ کی اوپن مارکیٹ ادھر انٹر بینک مارکیٹ کا ایک ریٹ ہے، اوپن مارکیٹ کا ایک ریٹ ہے، پھر ایک وہ ریٹ ہے کہ جو میں کہتا ہوں کہ ان آفیشیل مارکیٹ ہے، ہماری گرے مارکیٹ ہے۔ تو گرے مارکیٹ کا اور اوپن مارکیٹ کے ریٹ میں بہت فرق آ گیا، کیونکہ جو اوپن مارکیٹ میں ریٹ کوٹ ہو رہا ہے اس میں ڈالر یا کوئی بھی کرنسی کام کی نہیں مل رہی آپ کو، ٹھیک کوئی کرنسی کام کی نہیں مل رہی۔ ٹھیک بات ہے، وہ کہتے ہیں ڈالر ہی ہمارے پاس بہت کم رہ گئے ہیں اس لیے ملتے نہیں ہیں، کچھ بینکر سے میرا بھی رابطہ ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ پھر 236 یا 240 روپے کے درمیان اگر دے رہے ہوں، اتنا بڑا مارجن اگر دے رہے ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ڈالر دستیاب ہو جائیں گے آپ کو، اور آپ کو کہیں بھجوانے تو بھجوا بھی دیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں سٹہ بازی سے ہو رہا ہے۔ خیر بہرحال یہ ایک الگ بحث ہو جائے گی شروع۔ اچھا یہ الگ بحث ہے، لیکن ہمیں ان چیزوں کا بھی مطلب ہے گوئنگ فارورڈ جو ہے یہ بھی خیال رکھنا ہے۔ چلیے میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں۔ ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں یہ ساری جو بحث ہے فیکف کی، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں کوئی سوال نہیں کرتا، جنرل غلام مصطفیٰ صاحب نے وضاحت کر دی، سلمان شاہ صاحب نے وضاحت کر دی، ہمارے عامر ضیاء صاحب نے بھی اس کے نکات بیان کر دیے، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میر صاحب، یہ ایک ایکسیلنٹ کوارڈینیشن تھی ہماری
جو سویلین اور عسکری لیڈرشپ کے دوران، اور مجھے معلوم ہے کہ جی ایچ کیو میں ایک اسپیشل سیل بنایا گیا تھا ایک میجر جنرل صاحب کی قیادت میں، جو کہ کوآرڈینیشن کا کام کر رہا تھا، بالکل اسی طرح سے جیسے کہ آپ کا این سی او سی ہے، اور وہ کوآرڈینیشن میں باقاعدہ ان ایکشن پلانز کے تحت کس کس جو ادارہ کا وہ فائنانشیل ادارہ ہے، وہ حکومت ہے، جو دوسرے ادارے ہیں، ان کے ذمہ کیا کام لگ رہا ہے، اور اس کا ایک پراپر ریویو ہوتا تھا جس کو کہ حماد اظہر صاحب سویلین سائڈ سے لیڈ کر رہے تھے، بالکل اسی کمبینیشن میں جیسے اسد عمر صاحب اور این سی او سی سے آپ کی آرمی سائڈ کے جنرل صاحب ہوتے تھے۔ پھر جو اس میں دو امپورٹنٹ چیزیں جن کا میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے آواز آ رہی ہے؟ خاردار تارے لگانے والی رجیم، وہ بہت امپورٹنٹ تھی، چونکہ فورسٹ بارڈر میں منی لانڈرنگ اور ٹیررزم فنانسنگ اس وقت تک پاسبل نہیں تھا اس کو روکنا جب تک کہ افغانستان کے ساتھ آپ کے جو پورس انٹری ایگزٹ روٹ ہے ان پہ قابو نہ پایا جاتا۔ اسی طریقے سے جو اس کا آخری جو پوائنٹ تھے جس میں کہ بہت امپورٹنٹ ہو گیا تھا کالعدم تنظیمیں جو کہ 1267 جو یو این کی قرارداد کے تحت جن پہ قابو پانا تھا، یا جو مطلوب افراد تھے ان کی گرفتاری، اس میں بھی ہماری مسلح افواج جو ہیں انہوں نے اپنا رول پلے کیا۔ تو آئی وڈ سے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ایک ٹیم ورک ہے اور یہ ایک ون ون سچویشن رہی ہے۔ اب آگے اگر ہم جاتے ہیں تو گوئنگ فارورڈ ہمیں کیپٹلائز کرنا ہوگا اس میں جو سلور لائننگ تھی فاٹف کی شرائط اور ایشیا پیسیفک گروپ کی شرائط کو جو امپلیمنٹ کرنے میں، کہ ہمارا بہت سا اکانومی کا جو انڈاکومنٹڈ سیگمنٹ تھا انفارمل اکانومی، وہ تھوڑی سی ڈاکومنٹڈ ہوتی آپ کو نظر آئی، جس سے نہ صرف یہ کہ آپ کی اگر اس کو سسٹین رکھا جائے تو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ بہتر ہوگی، بلکہ ہمارے جتنی اکانومی ڈاکومنٹ ہوگی وہ اسی طریقے سے ہم اپنی باقی کی جو پلاننگ ہے وہ بہتر انداز میں کر سکیں گے۔ ٹھیک بات، تو اس کو سسٹین کرنا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، سسٹین کرنا بہت ضروری ہے ڈیولپمنٹ کو، بالکل ٹھیک بات ہے، یہ آپ کا خاص سبجیکٹ بھی ہے، خاص شعبہ بھی ہے۔ ہم ناظرین کرام اس پر ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفہ لینے کے بعد ہم پوچھیں گے کہ اب آگے کیا ہوگا، آگے ہم کیا کریں، یہ تو کر لیا، ہم گریڈ سے نکل آئے۔ اچھا، عامر زیاد صاحب کو اعتراض یہ ہے کہ ڈالر ہم مصنوعی طور پر شاید کم رکھ رہے ہیں، کچھ لوگ اور طرح تجزیہ کرتے ہیں، میں اس میں پڑھتا ہی نہیں ہوں، اس لیے بھی نہیں پڑھتا ہوں کہ یہ میرا اس طرح کا فیلڈ نہیں ہے، اگرچہ لے مین کے طور پر مجھے کچھ چیزوں کا اندازہ ہے، کچھ ہے، اور کچھ یہ بھی ہے کہ سارے لوگوں کے پوائنٹ آف ویو سامنے آ جائیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے ڈار صاحب تو یہ فرماتے ہیں کہ کوئی ثابت کر دے کہ ماضی میں نے مصنوعی طور پر ڈالر کو نیچے رکھا ہے تو جو سزا دینا چاہتے ہیں دے لیں، مجھے نہیں پتا، لیکن یہ قصہ ہوتا ہے، اس طرف ہم زیادہ نہیں جائیں گے، ہم کوشش کریں گے اس تک رہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، ہم گفتگو کر رہے ہیں فیٹف کے مسئلے پر، اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سب نے اس پر بالکل وضاحت کے ساتھ، جنرل صاحب نے، سلمان شاہ صاحب نے، عابد سویلین صاحب نے اور عامر زیاد صاحب نے اپنے اپنے انداز میں اس کی وضاحت کی ہے۔ شاہ صاحب، میں آپ سے اب پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا ہمیں فائدہ کیا ہو سکتا ہے اور ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ ایک تو لوگوں کا خیال ہے کہ ہم ایک مساق معیشت کر لیں تو بہتر ہے، اب ہر آدمی مساق معیشت کا لفظ استعمال کرتا ہے، کوئی اور استعمال کر لیجئے گا، بہتر لفظ استعمال کر لیجئے گا، لیکن قوم کا معاشی مسائل پر متفق ہونا ضروری ہے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں، آگے چل سکیں۔ فیٹف کا مسئلہ تو ہم نے پار کر لیا جی میر صاحب، ایک پوائنٹ فیٹف پہ کر کے پھر آپ کے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے، ایک تو یہ ہے کہ اب پاکستان کو فیٹف کی ممبرشپ لینی چاہیے، کیونکہ پاکستان پہ بھی بہت دہشت گردی ہو رہی ہے اور بہت سی تنظیمیں ایسی ہیں جو پاکستان سمجھتا ہے کہ وہ فائنینس ہو رہی ہیں ہمارے ہمسایہ ملک سے، اور ان کا بینکنگ سسٹم جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ لیکن کیونکہ ہم فیٹف کے ممبر نہیں ہیں، اس طرح سے اس کمیٹی میں نہیں ہیں شامل، تو ہماری بات کوئی سن نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے اوپر جو اس وقت دہشت گردی ہے وہ بھی کوئی فائنینس کر رہا ہے، اور اس کی فائنینسنگ کو بھی روکنا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، ہمیں اس کی طرف ضرور جانا چاہیے۔ اب دوسری بات ہے جو ہمارا جو اکانومی کے بارے میں جو بات چیت ہے کہ اب نیکسٹ کیا ہوگا،
ایک بات تو ڈالر کے ضمن میں کہہ دوں کہ یہاں پہ بہت سے ریٹس چل رہے ہیں. ایک تو آفیشیل ریٹ جو آپ کا بینکنگ انٹر بینک ہے, دوسرے ریٹ ہیں, پھر پشاور کا ریٹ ہے. تو یہ ساری چیزوں کو ہمیں ایک ریٹ کی طرف لانا پڑے گا, اور اس کا جو اس وقت اتنی زیادہ ڈائیورجنس ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ہم مینج کر رہے ہیں آفیشلی ڈالر ریٹ کو, اور اس کی اصل ویلیو سے وہ تجاوز کر رہا ہے. اس کی ایک انڈیکیشن یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے ریزروز کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں $1 بلین آئی ایم ایف کے بھی آئے, اس کے بعد اور بھی تھوڑے بہت اس میں ایڈیشنز ہوئی, لیکن ہمارے ریزروز گر گئے ہیں. جتنا پہلے پچھلے ماہ تھے کوئی 8 ارب کے قریب, اب 7 ارب کے قریب آ گئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک ہمارا وہ جو بیلنس ہے وہ پوری مکمل طور پہ ایکسچینج ریٹ کے ذریعے وہ نہیں ہو پا رہا. سو ہمیں ذرا دل گردہ کرنا پڑے گا, اور یہ ریٹس جو ہیں ان میں ڈائیورجنس کو کم کرنا پڑے گا, اور وہ پھر مینجمنٹ جو ہے وہ ہماری ایکسچینج ریٹ کی زیادہ مارکیٹ بیسڈ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. چیز یہ ہے کہ ہمارے ملک پہ بہت زیادہ جو قرضے ہیں, بیرون ملک قرضے, ان میں جو ریپیمنٹس کے پرابلمز ہیں وہ بہت شدید ہیں, جس میں $130 ارب کے بیرون ملک قرضے ہیں. ہر سال تقریباً $20 ارب آپ کو ری فائنانس کرنے کی ضرورت ہے. اس میں کچھ تو بائی لیٹرل ہے جیسے چین ہے یا دوسرے ممالک جن سے میجر پورشن چین کا ہے, پھر ملٹی لیٹرل ہیں جیسے ورلڈ بینک ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, کچھ کمرشل ہیں, اور کچھ جو ہمارے بانڈز ہیں. سب سے جو ہمیں تکلیف اس وقت دے رہے ہیں وہ ہمارے بانڈز دے رہے ہیں, اور بانڈز اس لیے تکلیف دے رہے ہیں کہ کیونکہ ان کی ایک انٹرنیشنل مارکیٹ ہے, اور روزانہ ہم کو وہاں سے ریٹ پتہ لگ جاتا ہے کہ ہمارے بانڈز کا کیا ریٹ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ بڑی خطرناک حد تک اونچا ہوا ہے, بلکہ اب تو وہ سری لنکا کے ریٹ کے برابر چل رہا ہے, شاید اس سے بھی آگے چلا گیا. لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا کہ کیوں ہے یہ. اگر آپ دیکھیں کہ 22 دسمبر کو, یہ دسمبر میں 2022 میں ایک جو بانڈ ہمارا میچور ہونا ہے, ہمارے پاس تمام ریسورسز ہیں کہ اس کو ہم میچور کریں گے, آنر کریں گے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب یہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. وہ اتنا زیادہ پھر کیوں ڈسکاؤنٹ پہ ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ آئی ایم ایف نے بھی بیان کی ہے کہ ہمارے ملک میں سیاست جو ہے وہ بڑی وشس ہو گئی ہے. ہمارے ملک کی سیاست جو ہے وہ اس حد تک بگڑ چکی ہے کہ اکنامک ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اور انٹرنیشنل انویسٹر کو نظر آ رہا ہے کہ ایون 2 ماہ کے بعد, ایون دو ہمارے پاس آئی ایم ایف پروگرام ہے, ایون دو ہمارے پاس ریزروز بھی ہیں اس کو پے کرنے کے, لیکن انٹرنیشنل انویسٹر سمجھ رہا ہے کہ یہ کلیپس ہو جائے گا پاکستان میں پولیٹیکلی, اور اعتماد پیدا کرنے کی ضرورت ہے, سیاسی اعتماد پھیل جائے گا, جس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے آنر نہ ہو. ٹھیک بات. آئی تھنک کہ ہمیں اس کی طرف بہت گہری توجہ دینی چاہیے. ٹھیک بات. اور جس طرح سے ہم نے فیٹ ایف میں کام کیا, اگر اس طرف بھی کچھ توجہ دی جائے اکنامکس کو. ٹھیک بات ہے. ٹھیک بات ہے آپ کا. جی جنرل صاحب, اس میں کیا جس طرح فیٹ ایف پہ توجہ دی تھی, فوج نے سیل قائم کیا تھا, اکنامکس میں کوئی ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے, مساق چھوڑیے, مساق سیاسی لفظ ہو گیا, اب کوئی ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے کچھ کر سکتی ہے فوج, بھی رول ادا کر سکتی ہے. اب ہر کام میں کر رہی ہے, کورونا میں کر رہی ہے, اس میں کر رہی ہے, اس میں کر رہی ہے, تو اس میں بھی بنیادی چیز ہے, کوئی ہم مدد لے سکتے ہیں. دیکھیے پاکستان کی فوج ہے نا, آپ کی اپنی فوج ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اس لیے ہے کہ یہ ہمارا سول سروس کا جو سٹرکچر ہے وہ تو تباہ ہو چکا ہے. اصل کام تو ان کے کرنے کا وہ نہیں کرتے, تو پھر ہم دوسرا جو ادارہ موجود ہے فوج کا ہی ہے. جی بڑی بدقسمتی ہے یہ ہماری کہ اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی ہم اپنے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو اس قابل نہیں کر سکے کہ وہ کام کر سکیں, اور حکومت بحیثیت مجموعی ایک مقصد کی طرف جا سکے. آپس میں حکومت کو اپنے محکموں کے درمیان اتنی ڈائیورجنس ہوتی ہے, ایک دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے بیچ میں, جس وجہ سے فوج کے اس میں آنا پڑا. ایک تو بات طے ہے, پاکستان کی فوج ہے, پاکستان کے لیے کام کیا, شکر ہے پاکستان کو کامیابی دی. یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ آج کے دور میں ہر اسٹیک ہولڈر کو مل کے بیٹھنا پڑے گا, ہر مسئلے کو آپ کو حل کرنے کے لیے مل کے بیٹھنا پڑے گا. بات چیت سے مسئلہ حل ہوگا, لڑائی جھگڑے سے میدان
में जाके लड़ने से मसला को हल होने वाला नहीं है। जिस तरह भी शाह साहब बात कर रहे थे, जो सियासी जो हमारे यहाँ एक तब्दीली नजर आ रही है, इस्तेहकाम है जी, वो बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारे लिए हर जगह एक तकलीफ का बायस बना हुआ है। हम अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने से कासिर हैं, क्योंकि अगर इतनी ज्यादा आपस में जो पोलराइजेशन हो चुकी हुई है, तो ये एक हमारे लिए मिसाल बन गई है। हम देखिए कामयाबी हमें मिली, हमने जब न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया, इसी तीसरी टीम ने मिलकर काम किया तो अल्लाह ने कामयाबी दी आपको। लेटेस्ट ये फैटफ वाला हुआ, हमने 3-4 साल बाकायदा अरफेजी की, मिलकर बैठ के काम किया, कामयाबी दी अल्लाह ताला ने आपको। तो अब हमें क्यों इस चीज से हमें एतराज है कि अगर आपकी फौज आपके साथ मिलकर आप ही की मदद कर रही है पाकिस्तान के लिए, एक तो उसको निशाना सदम बनाने से हमें हटना चाहिए, और दूसरा हमें इसी को एज ए मॉडल लेके बाकी जो हमारे इश्यूज हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स है, काम हुकूमत ने करना है, कांग्रेस ने करना है, लेकिन उनको टेबल में बिठा के कोई एक कोऑर्डिनेशन हो जाए, ताकि हमारे अपने जो इंटरनल सिस्टम है हुकूमतों के वो बेहतर हो जाए और हमें काम करने की आदत पड़ जाए। और बहुत बड़ा जो एक फैक्टर है, जैसा अभी सिलाई साहब फरमा रहे थे, कि हर जो भी प्रोजेक्ट है उसका पीरियोडिकल रिव्यू जब तक नहीं करेंगे कि हमने अभी बात आगे नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल आगे ठीक नहीं बढ़ेगी। जनरल साहब ठीक है। आमर ज़िया साहब, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे यहाँ सिविल स्ट्रक्चर हमारा बिल्कुल तितर बितर हुआ है। सियासत में हम जो भी है, आपका कुछ नजरिया होगा, मेरा कुछ होगा, उसका कुछ होगा, ये हुआ करता है, लेकिन हमारे यहाँ तो डिवाइड इतनी हो गई है, पोलराइजेशन इतनी हो गई है कि ये जिन मुल्कों में होती है उनमें तबाही लेकर आती है, कोई अच्छाई लेकर नहीं आती। कौन सच्चा है कौन झूठा है ये फैसला नहीं होता, ये बात की बात होती है, लेकिन डिवाइड होती है। अब जब सिविल सर्विस भी मौजूद नहीं है, तो अगर कोई मिसाक वगैरह छोड़िएगा, अगर कुछ लोगों को इकट्ठा बैठा के कोई फैसला करने के लिए ये आउटसाइड के एलिमेंट्स कुछ काम कर दें, तो कोई एतराज की बात है कि नहीं है? नहीं, इतराज की बात तो बिल्कुल नहीं है। जैसे शाह साहब ने कहा, सलमान शाह साहब ने, कि सियासी अदम इस्तेकाम जो है ना हमारा सबसे बड़ा मसला है, और पहली शर्त होती है मईशत की बहाली के लिए कि आपके मुल्क में सियासी इस्तेकाम हो। हमारी यहाँ बदकिस्मती से कोई एक भी फरीक जीत नहीं पा रहा। मुकम्मल जीत होती है, उसके बाद आप मुल्क को किसी धारे पे लेके जाते हैं। अब ये जो हम लोग मिसाक जमहूरियत की बात करते हैं, मिसाक मईशत की बात करते हैं, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आप ये देखें कि खुद नून लीग में इत्तेफाक राय नहीं है मईशत पे। मिफ्ता इस्माइल कुछ और सोचते हैं और इसाक डार कुछ और सोचते हैं। तो ये नहीं होता कि इसमें एक गलत है और एक सही है। नहीं, वो आप ठीक कहते हैं। मैं कहता हूं कि एक तरह की बुनियादी चीजों पे हम आहंगी पैदा कर दी जाए, जहां ये होता है कि एक हुकूमत एक प्रोजेक्ट शुरू करती है, बड़ी बात छोड़ दीजिए, दूसरी हुकूमत आके उसको अबैंडन कर देती है। ये जो हमारे यहाँ हो रहा है, जी बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये चीज जो हो रही है ना, जो उसकी वजह वही है कि उसकी जो जड़ें हैं, जो उसकी जो बुनियाद है, वो सियासी अदम इस्तेकाम में है। तो जब तक इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, लोग कैसे सरमायाकारी करेंगे? आप बैरून मुल्क का सरमायाकार छोड़े, हमारे जो अंदरूनी मुल्क के लोग हैं, हमारे जो मुकामी लोग हैं, उनको नहीं पता। ये शहबाज शरीफ साहब कहते रहे मैं 11 महीने हुकूमत करूंगा, लेकिन उनको यकीन नहीं है। और चले अगर 11 महीने कर भी रहे, तब भी ये इतना वक्त नहीं है कि उसमें कोई सरमायाकारी के लिए पोजीशन ले सके लॉन्ग टर्म। आपको 3-4 साल का होराइजन देखना होता है, 5-10 साल का देखना होता है कम से कम। तो आपके यहाँ बहुत अदम इस्तेकाम है। अच्छा, अब इसमें और कौन किरदार अदा कर सकता है? बिल्कुल सबकी नजरें जाती थी पाक फौज को किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन फिर पाक फौज को जो उनका एक न्यूट्रलिटी का उन्होंने एक नई पोजीशन ली हुई है, उसको उन्हें रीथिंक करना पड़ेगा। क्योंकि मेरा उसमें राय ये होती है हमेशा कि जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, उसमें जो मुनज़्ज़म इंस्टीट्यूशन होता है और जो डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशन होता है, उसका किरदार होता है, रहा है तारीखी तौर पर पाकिस्तान में नहीं, दुनिया के दीगर ममालिक में भी, और वो कलीदी किरदार है। आप एकदम अबेंडन नहीं कर सकते उस चीज को। करेंगे तो आप जबकि आपकी सिविल सर्विस जो है वो तितर बितर हो चुकी है। नहीं, सिविल सर्विस की बात नहीं हो रही। हमारी सियासी जमातें जो हैं वो सियासी जमातें नहीं है, वो ज्यादातर मौरूसी जमातें हैं। वो मतलब है एक प्राइवेट ऑपरेट कर रही है। पार्लियामेंट आपकी नामुकम्मल है, नेशनल असेंबली में 120 लोग नहीं बैठे हुए। आपके ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नहीं होता है सिविल सोसाइटी के अंदर, सिविल सर्विस के अंदर, या आप सियासतदानों में आप बात करें तो बात ये होती है कि उसमें फिर ये नहीं होता। हमारे यहाँ एक बहस होती है बालादस्ती किसकी होगी। मैं कहता हूँ जब रियासत को चलाना होता है तो ना कोई बालादस्त होगा ना जेर दस्त, सब इक्वल हो गए। ठीक बात, तो मिलकर बात करनी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा। ठीक बात। जो एक मैं आता हूँ दोबारा आपकी तरफ। डॉक्टर स्लैरी साहब, आप क्या कहेंगे इस बात पे? कैसे आप इस बात को गुफ्तगू को लेकर आगे बढ़ेंगे? देखिए मीर साहब, पहली चीज तो ये है कि अगले इलेक्शन के बाद पीटीआई हुकूमत बनाती है, पीडीएम बनाती है, या पीडीएम में शामिल कोई और जमात बनाती है, ये इस वक्त सबके इंटरेस्ट में है कि इकोनॉमी की सूरत हाल बेहतर हो, ताकि आने वाली जो भी हुकूमत है इलेक्शन के बाद उसके चैलेंजेस जो है वो आसान हो सके। वरना ये वाला साल जो है ये तो इलेक्शन ईयर
کسی نہ کسی طرح سے نکل جائے گا. اگلے جو حکومت ہوگی وہ بھی عدم استحکام ہو جائے گی اگر معاشی استحکام کی طرف سب نے سر جوڑ کے نہ بیٹھا. اس کا جو فارمولا ایس ٹی پی آئی کی طرف سے ہم بار بار فلوٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی نیشنل سیکورٹی پالیسی کا اگر بنیاد اس بات پہ ہے کہ معاشی سیکورٹی جو ہے اس پہ پوری کی پوری قومی سلامتی کی بنیاد ہے, تو پھر آپ ایک اکنامک سیکورٹی کونسل بنائیے آئین کے تحت, جس میں آپ کے جو نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں حزب اختلاف حزب اقتدار یہ بیٹھے, وزیر اعظم ہو, وزیر خزانہ ہو, چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ ہوں, اور اس میں عسکری قیادت بھی فیسیلیٹیٹ کرے وہ بیٹھے, چونکہ بہت سے ایسے فیصلے ہیں جس کا کہ جو آپ کی عسکری قیادت کو ساتھ بیٹھنا بہت ضروری ہے. اور کچھ شارٹ ٹرم کے لیے چند چیزوں پہ اتفاق ہو جانا چاہیے کہ آپ انرجی سرکولر ڈیٹ جو ہے اس پہ پالیٹکس نہیں کریں گے, آپ ڈیٹ ری پیمنٹ پہ پالیٹکس نہیں کریں گے, آپ جو سبسڈیز کا معاملہ ہے اس پہ پالیٹکس نہیں کریں گے, جو انسٹیٹیوشنز کو پرائیویٹائز کرنا ہے یا ان کو ریویمپ کرنا ہے اس پہ پالیٹکس نہیں کریں گے. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو پارٹی حکومت میں ہوتی ہے وہ ان چیزوں کو کرنے کی کوشش کرتی ہے, اور اس وقت کی اپوزیشن اس کے خلاف ہو جاتی ہے, اور جب اپوزیشن میں ہی سے کوئی چیز جماعت حکومت میں آ کے اس کو کرتی ہے تو پچھلی حکومت جو ہے اس کے خلاف ہو جاتی ہے. تو یہ ٹھیک بات جی, اسلائی صاحب بالکل ٹھیک بات ہے. دوبارہ میں آپ کی طرف آتا ہوں جی, ہم ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ اس بات کی کہ جو پوسٹ فیٹر سچویشن ہے اس میں ہم کیا گین کر سکتے ہیں اور کیسے گین کر سکتے ہیں. میں سلمان شاہ صاحب سے پوچھوں گا, پھر سب سے باری باری پوچھوں گا. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام, اب ہمارے پاس بہت کم وقت ہے. میں اپنے پارٹیسپینٹ سے بھی کہتا ہوں کہ میں ان کو لاسٹ لائنر ہی پوچھوں گا کیا کہتے ہیں, باٹم لائن کیا ہے اور وہ کیسے کنکلوڈ کر. اس کے بعد شاہ صاحب آپ مختصر طور پر بیان کریں کہ کیا آپ سجیسٹ کرتے ہیں. دیکھیں میرے خیال میں ابھی ہمیں بہت جلدی الیکشنز کی طرف جانا چاہیے, کیونکہ ڈیموکریسی اور جمہوریت میں جب اس قسم کا انتشار ہوتا ہے تو اس کا فیصلہ عوام کے پاس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور اگر ایک میجورٹی گورنمنٹ آ جاتی ہے اور اس سے پہلے کیئر ٹیکر آئے گی 90 دن کے لیے, تو وہ 90 دن ہمیں آئی ایم ایف پروگرام کو مکمل طور پہ اس کی امپلیمنٹیشن ہمیں یقینی بنانی ہوگی, اور اس کے بعد الیکشنز ہوں. اور پھر اس کے بعد یہ جو معیشت کے بارے میں جو عابد صاحب نے بھی بات کی کہ چند ایریاز ایسے ہیں جیسے بجلی کا ایریا ہے یا جیسے پرائیویٹائزیشن ہے, ان چیزوں پہ ہو جانا چاہیے کہ یہ سیاست میں نہیں چلیں گی, سیاست نہیں ہوگی. ٹھیک, لیکن بعد باقی چیز ہے وہ ویژن کے مطابق ہوگی. ٹھیک بات ہے, صحیح ویژن ہے. اور پاکستان کو اگر 5واں سب سے بڑا ملک ہے تو 5ویں سب سے بڑی اکانومی کیسے بن سکتی ہے, وہ انڈیویجول پولیٹیکل پارٹیز جو جیت کے آئیں گی ان کا ویژن ہوگا. ٹھیک بات ہے جی. ڈاکٹر سہیلی صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس بات پہ؟ یہ ایگری کرتے ہیں کہ اس بات پہ اتفاق ہو, باقی باتیں ہر پارٹی کے ویژن پہ چھوڑ دی جائیں؟ جی ظاہر ہے کہ پالیٹکس میں کچھ نہ کچھ تو اس میں اختلاف رہے گا چیزوں پہ, طریقہ کار پہ. لیکن دیکھیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب پی ڈی ایم نے مہنگائی مکاؤ مار شروع کی تھی تو وہ بالکل غلط تھی, اور آج اگر پی ٹی آئی مہنگائی مکاؤ مار شروع کرے گی تو بالکل غلط ہوگا. ہمیں پتہ ہے کہ اگلے سال 1.5 سال مہنگائی نے کہیں نہیں جانا ہے, تو عوام کے ساتھ ٹرانسپیرنٹ ہونے کی ضرورت ہے, سیاسی جماعتوں کو اپنے آپ کے ساتھ ٹرانسپیرنٹ ہونے کی ضرورت ہے. لسٹ ٹرسٹ کو ہم نے دیکھا وہ انفلیشن کنٹرول نہیں کر سکی, اسٹیگفلیشن کنٹرول نہیں کر سکی, 40 دن کے اندر اس نے ریزائن کر دیا یو کے میں, اور کوئی سیاسی بحران نہیں آیا. تو جو آپ کے فسکل ڈیفیسٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے علاوہ جو بڑا ڈیفیسٹ جس کا ہمیں سامنا ہے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. سیاسی جماعتوں کو بہت جناب شکریہ آپ کا جی, بہت شکریہ. عامر جیاض صاحب آپ کیا کہیں گے لاسٹ ورڈز؟ بہت مختصر طور پر, وقت بہت ہی کم ہے. ہوگا میں سلمان شاہ صاحب کی بات کو ذرا سا مطلب ہے بالکل صحیح انہوں نے فرمایا. بات ہی کہ اس ملک کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے, اور استحکام اسی وقت آئے گا کہ جب ایک حکومت ایسی آئے کہ جو مطلب ہے جس کے پاس لیجٹیمیسی ہو, لوگ اس کو جائز تصور کرتے ہوں, ایک نئے فریش مینڈیٹ کے ساتھ آئے, اور اس کے پاس کم از کم 5 برس کا ہورائزن ہو. اور جتنی جلدی ہم اس راستے پہ چل پڑے وہ بہتر. اس کا ایک ہی راستہ ہے, ٹھیک ہے, آپ انتخابات کروائیں فری فیئر, اور جو بھی حکومت جیت کر آتی ہے اس کے حوالے. ٹھیک ہے, آپ الیکشن حل سمجھتے ہیں اس کا. جنرل صاحب آپ کیا کہیں گے, لاسٹ ورڈز کیا ہیں آپ کے لیے؟ دیکھیے جی, پراپر اکنامک اسٹریٹجی آپ نہیں بنائیں گے آپ کا کام نہیں چلے گا. ہم ابھی ہر چیز میں بٹس اینڈ پیسز میں کام کر رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا کر دو, اس کو تھوڑا سا, ایسے کام نہیں چلے گا پاکستان کا. کوئک فکس پاکستان کو چاہیے. آپ کے ایگریکلچر کا ایشو بنا ہوا ہے جو آلریڈی فیسنگ دی فوڈ سیکورٹی پرابلم,
اس کو ہمیں ڈیل کرنا پڑے گا تاکہ یہی چیز آپ کو آگے لے کے چل سکتی ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ آپ کا مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے اس میں ہم بالکل تقریباً زیرو ہیں. اس میں ہمیں آگے کام کرنا پڑے گا تاکہ مل کے چلیں. اور جو پاور آپ کے خدا کے لیے کسی طریقے سے یہ جو ہماری پاور پروڈکشن کاسٹ اتنی زیادہ ہے کہ کوئی انڈسٹری چل ہی نہیں سکتی, نہ ایگریکلچر چل سکتی. اس کی طرف توجہ دیں ورنہ دن بدن نیچے تو ویسے جا ہی رہے ہیں. ٹھیک بات ہے جی, ٹھیک بات ہے. ناظرین کرام, ساری گفتگو آپ نے سنی, سارا منظرنامہ آپ نے دیکھا. سیاسی عدم استحکام ہے, معاشی طور پر ہم بنیادی چیزوں پر ایگری نہیں کر رہے. ویژن تو اپنا اپنا ہوتا ہے لیکن بنیادی چیزوں پر ایگری کرنا لازمی ہے. یہ کون کرائے؟ کیا فوج کے اندر اس کا کوئی سیل بنا دیا جائے؟ میرا کہنا ہے کہ سول سروسز سے یہ کام کرنا چاہیے لیکن اس کا ڈھانچہ نہیں ہے. سیاستدان جو ہیں وہ مل بیٹھ کر کچھ فیصلہ کرنے کے موڈ میں دکھائی نہیں دیتے ہیں. ایسے میں کیا ہو؟ ایک تو حل یہ ہے کہ آئندہ الیکشن ہو. دوسرا, لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن بھی ہوں گے تو اور کیوس پیدا ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ جو حکومت آ جائے گی اس کو دوسرا مان لے گا, کیوس جاری رہے گا. اس کیوس کو کیسے ختم کیا جائے مجھے نہیں معلوم. سوچئے, شاید فیٹ اف کے بعد ہم اس مسئلے کو بھی قومی ہم آہنگی کے ساتھ حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.